बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद QC2 के लेसन नंबर 5 इशारा ए यानी सफ़ा 5 पहला इशारा। QC2 हमने शुरू किया सूरतुल फातिहा से और हमारा हदफ सूरतुल बकरा की पहले 5 सफ़ात का मुताला यानी पहले जुज़ के पहले 5 सफ़ात। इन सफ़ात के मज़ामीन क्या हैं? हमने सूरतुल फातिहा में हिदायत के लिए दुआ तलब की। बताया गया हिदायत मुत्तकीन को मिलती है, मुत्तकीन की सिफात का बताया गया। फिर बताया गया मुत्तकीन के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हिदायत नहीं मिलती और ये लोग हैं काफिरीन। और फिर एक कैटेगरी उनकी बताई गई जो है मुनाफिकीन, यानी दिल से तो यकीन नहीं रखते, ज़बान से ज़रूर कहते हैं कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, और ये कैटेगरी सबसे ख़तरनाक है। इसमें दो तरह के मुनाफिकीन की बात हुई। एक वो जो पक्के मुनाफिक है जिनके दिल स्याह हो चुके हैं, ये लोग लौटने वाले नहीं। जबकि दूसरे मुनाफिक वो हैं जो आसानी में तो इस्लाम पर चलते हैं और जब मुश्किल आती है, आजमाइश पड़ती है, तो फिर हट जाते हैं रास्ते से। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि तवक्को है कि ये रास्ते पे लौट आए। इसके बाद कुरान की दावत के मुतालिक बात हुई और फिर पिछले असबाक में गुमराह कौन और गुमराह कैसे, यानी कौन लोग हैं जो हिदायत पा सकते हैं, कौन है जो नहीं पाते, उनके मुतालिक बातें बताई गई। और आज हम शुरू करेंगे आदम अलैहिस्सलाम, वो पहले इंसान जिनको हिदायत मिली डायरेक्ट। और आज का जो लेसन है वो बहुत ही अहम है इस नुक्ते नज़र से कि हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं और हमारे में क्या ऐसी ख़ास बात है जो हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला है। आज इसके मुतालिक बात होगी। सीखने का अंदाज 5 सफ़ात को हाथ की 4 उंगली और एक अंगूठे पर हम इनके मज़ामीन इस अंदाज में सीखेंगे कि हर सफ़े के 4 मज़ामीन 4 हिस्सों में उसको स्प्लिट किया। पहला सफ़ा अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। दूसरे सफ़े पे काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, चूंकि वो फसादी, बेवकूफ़ और दो रुखे हैं। फिर मिसाल बताई गई तीसरे सफ़े पे आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, ये मुनाफिकीन के लिए। फिर कुरान की दावत। तो जो हमें एक सबक इन पहले 5 असबाक से मिल रहा है, अगर ज़हन में लेकर आए तो कुरान वो महवर है जिससे हिदायत मिलती है। और पहले ही बता देगा इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, अगर हम कुरान से जुड़ जाएं, कुरान को समझें। अगर कुरान की दावत को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो रास्ता इख्तियार कर लिया जो हमें लेकर जाएगा उस बशारत की तरफ जिसका जिक्र अगले सफ़े पे सफ़ा नंबर 4 पे आता है। कुरान का चैलेंज, कुरान का ओपन चैलेंज है कि अगर समझते हो कि कुरान अल्लाह के नहीं इंसान ने बनाया है तो ऐसा बना के ले आओ, और नहीं ला सकते तो फिर उनके लिए वईद। सफ़ा नंबर 4 के 4 इशारे, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। वईद उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया, बशारत उनके लिए जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। फिर बताया गया गुमराह कौन है। यहाँ पर बताया गया वो फासिकीन, वो गुमराह हैं। और कुफ्र कैसे, ये बात सोचने वाली है कि जब बनाने वाला भी वो है और बना के मारने वाला भी वो है, मार के उठाने वाला भी वही है, और उसके बाद जाना भी उसी की तरफ है, तो फिर कुफ्र कैसे, यानी उसका इनकार कैसे किया जा सकता है। आज यानी 5 सफ़े के 5
5 صفحے کے 4 اشارے وہ کیا ہیں؟ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پسلانا اور توبہ۔ تو ایک لحاظ سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نیا مضمون تو نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے کہ آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے۔ پہلے انٹروڈکشن تعارف کس چیز کا تھا؟ کتاب کا، قرآن کا، یعنی وحی کا تعارف تھا، اور تعارف تھا انسانوں کا، 3 کیٹیگریز کا تعارف تھا، اور اب تعارف دیا جا رہا ہے اس پہلے انسان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ تو خلیفہ پر سوال، اس کا مطلب یہ ہے، بڑے انداز میں سوچئے کہ کوشچن یعنی خلیفہ پہ کوشچن کرنا، اس کا مطلب ہے کوشچن کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ فرشتوں نے یہاں پر سوال کیا آدم علیہ السلام کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کی جو سپریورٹی ہے اس کو اسٹیبلش کیا علم کی بنیاد پر۔ تو خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، اور پھر اس آزمائش کی ابتدا بتائی جہاں پر ابلیس یعنی شیطان اور اس کا گروہ، اور دوسری طرف انسان اور انسان کا گروہ، یہ ایک ماسٹر پلان ہمارے سامنے اوپن ہو رہا ہے کہ یعنی جس طرح کے ہم ایک دیکھتے ہیں، ایک آپ سمجھیں کہ ایک پورا یونیورس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو کیریکٹرز ہیں وہ انٹروڈیوس ہو گئے ہیں، جیسے کسی فلم میں یا مووی میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں تو انٹروڈیوس ہو گئے اور ان کا رول اب بتایا جا رہا ہے کیا ہے، اور شروع سے پتہ چل رہا ہے کہ اینڈ کدھر ہوگا اور بیچ میں کیا آزمائشیں آئیں گی۔ تو پسلانا یعنی پہلے ہی انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ انسان پھسلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یا پھسلنے کی صلاحیت تو نہ کہیں، پھسلنے کا اور اس کے اندر مادہ موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی فطرتی طور پہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حق کو پہچانے، حق کو جان لے، حق پر قائم ہو جائے، یہ حق سے انحراف کرے، اور پھر وہ بھی بتا دی صفحے پر کہ وہ کون سا انداز ہے جسے انسان بچ سکتا ہے، اور وہ توبہ ہے۔ تو آج کا جو صفحہ نمبر 5 ہے یہ بہت ہی اہم ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ تو 5ویں صفحے کے 4 اشاروں کو سیکھتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پسلانا اور توبہ۔ ریپیٹ کیجئے، خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پسلانا اور توبہ۔ شارٹ فارم میں کیا ہے؟ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ خلیفہ سنیں تو خلیفہ پر سوال، اسماء یعنی اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، توبہ اور پسلانا۔ تعارف خلیفہ پر سوال، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور ہدایت نہ پانے والوں کا ذکر کیا تھا۔ آج کی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت تو انسان کو اسی وقت مل گئی جب اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کی۔ تو آج ہمارے پاس مختلف اسباق ہیں اس انسان کے متعلق جس کی تخلیق کے بعد اس کو ایک تو خلیفہ کا ٹائٹل دیا گیا، جو بہت بڑا اعزاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کچھ یعنی جس طرح کے دنیا میں جانے کے لیے اس آزمائشوں سے ٹکرنے کے لیے کیا دیا؟ علم عطا کیا۔ تو آج ہم پہلے حصے پر خلیفہ پر سوال، اس آیت سے ہم کیا اسباق سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اور ہم اسی پوائنٹ آف ویو سے ہم بھی اپنے اپنے انداز سے خلیفہ ہیں۔ اب فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ مقصد اس سوال اور جواب کا ہمیں کچھ سکھانا تھا، تو ان کے سوال پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا۔ آج کی آیات سے ہی پتہ چلے گا کہ اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ زمین پر فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کون اچھے کام کر رہے ہیں اور کون برے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کی اسباق ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ،
فرشتوں کے سوال پہ کوئی ناراضگی نہیں، اللہ کو پہلے سے علم زمین میں فساد خون خرابہ ہوگا، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کون اچھا کام کر رہا ہے اور کون برے کام۔ قرآن کتنا آسان ہے، آئیے آج کی ان 3 سطروں میں 3 لائنوں میں ہم 5 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ الحمدللہ اگر دیکھیں اوسطاً تو ہر لائن میں 2 سے کم نئے الفاظ ہیں، اور ابھی QC2 بھی ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ، تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیا تو بنانے والا ہے اس زمین میں اس کو جو فساد کرے گا اور جو خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تعریف کے ساتھ اور تیری تقدیس تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم سب نہیں جانتے۔ آئی لفظ بلفظ ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وا اور اذ قال، اذ جب، یاد رکھیں جب بھی اذ آئے تو آپ سے یوں کہا جا رہا ہے کہ یاد کریں وہ وقت، یعنی ٹیک یور سیلف بیک انٹو دیٹ ٹائم پیریڈ اور سوچیں اس وقت کیا انداز تھا، یعنی اور یاد کریں وہ وقت جب قال، جب کہا، کس نے کہا، ربو کا، جب تیرے رب نے کہا، کس سے کہا، للملائکہ، ملائکہ سے کہا، کیا کہا، انی، انہو، انہم، انکا، انی، بے شک میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک میں، جاعل، ہم پڑھ چکے جعل، یجعل، اجعل، جاعل بنانے والا، سارے الفاظ آسان ہیں۔ جب کہا تیرے رب نے کہ میں بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں، کیا بنانے والا ہوں، خلیفہ، ایک خلیفہ، اس پر بات کریں گے خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعلو، 2 ٹکڑے، آ کا مطلب کیا، کوشچن مارک، انت عاصم، کیا، اتجلو، جعل، یجعلو، یجعلون، تجلو، کیا تو بنائے گا، کیا تو بناتا ہے، فیہا، فیہی، فیہم، فیہا، ہا کدھر جا رہا ہے، زمین کی طرف، اس کا مطلب الارض لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے تبھی فیہا آیا، فیہا زمین کے لیے۔ تو کیا تو بنائے گا اس زمین میں کس کو، من یفسدو، اس کو جو یفسدو، جو فساد کرتا ہے، پہلے یفسدون آیا تھا، یفسدون، یفسدو، جو فساد کرے گا، فیہا، اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یسفکو نیا لفظ ہے، یسفکو کا معنی سفکا یسفکو، اس نے بہایا، کیا بہایا، خون، یعنی اس کو تو بنا رہا ہے زمین میں جو فساد کرے گا، فساد تو چیز اچھی نہیں ہے، تو اور فساد بھی دو، ایک فساد ہے اور دوسرا خون خراب، یعنی خون بہائے گا۔ اور کہا وَنَحْنُ، جبکہ، حالانکہ ہم، نحنو، نسبح، نون یاد رکھیں، نسبح، جیسے ہم نے سے پڑھا تھا پہلے کہ نعبدو، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وَبِحَمْدِكَ، اور تیری حمد کے ساتھ، 3 ٹکڑے، بی حمد کا، تسبیح اور حمد، ہم یہ QC1 میں پڑھ چکے، کہاں پڑھا تھا ہم نے، سورۃ النصر میں، استغفار، حمد اور تسبیح۔ تو انسان کی تخلیق کا جو سمجھ میں آتی ہے، جو فرشتوں نے بات سمجھی کہ جتنی بھی کائنات ہے، تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ تو
فرشتوں نے کہا یہ کام تو ہم کرتے ہیں اور ہم سے اچھا کون کر سکتا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ونقدس لک یعنی ایک تیسری چیز ہم تقدیس کرتے ہیں تیری، یعنی ہم پاکیزگی کرتے ہیں اور پاکیزہ کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم اٹیچ ہوتے ہیں. یعنی جب فرشتے لے کر آتے ہیں یہاں پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کلام، اس سے وہ تقدیس کرتے ہیں، پاکیزگی آتی ہے جس کو وہ کلام ملتا ہے، اور بھی ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے وہ تقدیس کرتے ہیں. یعنی یہ کام وہ ہیں جو انسان وہ تو کر ہی نہیں سکتا. اس درجے پہ یہ فرشتوں نے سوچا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں بہت انٹرسٹنگ جواب دیا. قال، اللہ تعالیٰ نے کہا انی، بے شک میں. یعنی یہاں پر انی کہا تھا بے شک میں ہی بنانے والا ہوں، اور بے شک میں ہی عالم جانتا ہوں. عالم پڑھا آپ نے پہلے، علیم یعلم، یعلم یعلمون تعلم عالم. میں جانتا ہوں. کس چیز کو جانتا ہوں؟ ما، جو، لا، نہیں، تعلم تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. چلے آئے تو اس کی تشریح پہ بات کرتے ہیں. اللہ نے پہلی بات تو کی کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ خلیفہ بنائے گا. اس کے اوپر کوئی کامنٹ ان دا سینس نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ تو ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت یہ ماسٹر پلان ہے. شیطان پہلے سے موجود تھا. زمین پہ خلیفہ بنانے کا مطلب اب خلیفہ سے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ دو معنی بتائے گئے ہیں. ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے گا. سوچئے کیا میں یہ کرتا ہوں؟ اور دوسری بات، میں ذمہ داری قبول کروں گا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے، یعنی جو کہ پھر وہ ان احکام کا لیتا ہے کریڈٹ بھی اور ڈسکریڈٹ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا جو موقع دیا، اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی سوال کرے اور ہمیں اس کا جواب آتا ہو تو ہمیں ضرور جواب دینا چاہیے. اور دوسرا بات یہ کہ اس کے سوال پہ برا نہیں ماننا چاہیے. کفار نے، مشرکین مکہ نے کیا کیا سوال نہیں کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان سب کو سنا اور اس کا پراپر جواب دیا گیا اسی انداز میں جیسے انسان سمجھ سکتا ہے. فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان تو خون بہائے گا، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، اور ان کو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس میں کیا چھپی ہوئی حکمت کیا ہے. یہ اعتراض کے لیے سوال نہیں تھا، اعتراض انسان نہیں کر، لیکن یہ تھا کہ آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ وہ خون بھی بہائے گا اور پھر بھی وہ اس کی تخلیق کے لیے اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے چاہتے تھے کہ ہم خلیفہ ہوں، یا ان کا یہ خیال ہوگا کہ ہم پہلے کسی انداز میں ہم یعنی جو ریپرزینٹ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ خلیفہ ہوگا، وہ قریب ہوگا. وہ قریب ہونا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، آگے آئے گا اس بات پہ. تو تسبیح اور حمد کے متعلق کہ یہ تسبیح اور حمد کیا چیز ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور سبحان اللہ العظیم، یہ بھی آتا ہے روایات. تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے. اگر ہم اس کو ذہن میں بٹھا لیں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھ جاتا ہے اور شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے جو ہمیں گریٹیٹیوڈ، یاد ہم نے Q1 میں پڑھا تھا، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں تسبیح اور حمد کرنے سے. تو الحمدللہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. تسبیح اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے، جو مجھے دیا گیا ہے وہی سب سے بہتر ہے. اور حمد اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے. تو یعنی ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ڈٹرمن ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا تسبیح
اور حمد کا مرکز بنا لیتے ہیں، اور استغفار کا بھی۔ تقدیس اس لیے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ تو آئیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جگہ جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے تو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اس بات کو دلیل بنا کر کہ اس بات کے مذہب ہی انکار کر بیٹھتے ہیں کچھ لوگ، انفارچونیٹلی۔ سوچیں تو اس فساد کے بارے میں تو فرشتوں کو بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فساد نہیں ہوگا یا انسان جو ہے وہ فساد نہیں کریں گے، بلکہ کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس فساد کے باوجود انسان کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اچھائی کرنی ہے، اور جن کی وجہ ہے، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہر اعتبار سے ہر چیز پر کا خبر رکھنے والا ہے۔ تو آئیے اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا معنی اخذ ہو جائے ہمارے دماغوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھیے اس میں کوئی الفاظ ہمارے پاس سارے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے، الحمدللہ۔ ایک یسفک الدماء، یہ صرف نیا لفظ تھا۔ سفکا یسفکو، ضربہ کے پیٹرن پہ اس نے بہایا، الحمدللہ۔ اسباق دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ پہلا سبق یہ کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا۔ اس کے دو یاد رکھیے ایسپیکٹس ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ ذمہ دار بھی ہے اور اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دیکھیے کہ میرا جہاں جہاں پہ زور ہے، اپنی فیملی، اپنے دفتر، اپنے احباب، اپنے دوستوں میں، کیا میں وہ کام کر رہا ہوں خلیفہ کا؟ فرشتوں کے سوال پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں، یہ بھی اس سے بھی ہم سیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہاں پہ خون خرابہ ہونا ہے، یعنی بہت سے ایسے کام آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک بیلنس دیا گیا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں غریب کیوں ہے؟ غریب اور امیر ہوں گے تو وہ آزمائش غریبوں کے لیے اپنی اور امیر کی اپنی آزمائش ہے، اور ہر ایک کی آزمائش کا درد اتنا ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے بہتر۔ تو یعنی خون خرابہ اگر ہے بھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش میں کامیاب ہونا اور کچھ کی آزمائش میں ناکامی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین پر کون اچھے کام کر رہا ہے، اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو ہم دعا کیا مانگیں گے؟ اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد سے پھیلانے سے بچا، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ تو یہ کریں گے ہی کریں گے۔ ہمیں زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا کر، ہمیں تیری تسبیح اور حمد بیان کرنے کی توفیق عطا کر۔ یعنی ان آیات سے ہم اب چوکس ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو اینالائز کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو بگاڑ اور فساد پیدا کر رہے ہیں؟ کیا میں ایسا کوئی کام کر رہا ہوں جس سے امن اور سلامتی پھیل رہی ہے؟ کیا میری زندگی میں تسبیح اور حمد ہے؟ یہ ایسے کوشچنز ہیں جو ہم صرف اپنے آپ سے پوچھیں تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی ہم پلان بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح حمد کریں گے اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو فساد اور بگاڑ نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر۔ آئیے لیسنز میں دیکھتے ہیں کون سے اسماء اور افعال ہم سیکھ چکے ہیں۔ ملائکہ جمع ہے، واحد ملک۔ اسی طرح خلیفہ واحد ہے، خلائف اس کی جمع ہے، خلفاء بھی جمع ہے۔ دم خون کو کہتے ہیں، دیماء خون کی جمع۔ جاعل جعل یجعل اجعل جاعل مجعول جعل۔ جعل کے بہت سارے معنی، بنایا، کریٹ کیا، تبدیل کیا کسی چیز کو کسی چیز میں، so on and so forth۔ صفقہ یسفق اسفق، صافق مسفوق صفقن۔ صفقہ بیسیکلی معنی ہوتا ہے اس نے بہایا،
تو بہانے میں استعمال ہوتا ہے خون بہانے کے معنی میں. آپ نے سنا کہ بڑا سفاک ہے، وہ جو حکمران تھا بہت سفاک تھا، بڑا خونی تھا، یعنی بڑا ظالم تھا، اسی سے استعمال ہوتا ہے. عالمو کہاں سے آیا؟ علم یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. قال، قال اس نے کہا، قال یقول، قل، قائل، مقول، قول. الحمدللہ ہمارا پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا اور گرامر. تو آج کے سبق میں ہم قال، زاد، شاء کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے. ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں سامنے کیا بات نظر آتی ہے فوری؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایسے افعال جن میں کمزور حرف نظر آتا ہے. تو وہ کون سا کمزور حرف نظر آتا ہے؟ وہ ہے الف، پہلی بات. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ جب الف ہمیں، یعنی ہمارے مادہ جو پہلا والا سیگا جو نظر آ رہا ہے ہمیں سامنے، اس میں اگر الف نظر آئے تو ہم کہتے ہیں یہ الف اصلی نہیں ہے بلکہ تبدیل شدہ حالت ہے واو یا یا سے. تو ہمارا ایک پہلا جو دیکھتے ہی پہلی بات تو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کیا یہ فعل کمزور افعال میں کاؤنٹ ہوگا یا صحت مند میں. تو پہلے کا جواب تو کلیئر ہو گیا کہ یہ کمزور افعال میں فال کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ کون سا کمزور حرف ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ الف ہے. اور تیسرا یہ کہ اصل میں یہ کیا ہے، یعنی قالا کا جو الف ہے اصل میں وہ واو ہے، زادہ کا جو الف ہے اصل میں یا ہے، اور شاء کا جو الف ہے اصل میں یا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے کہا تھا یہ ہمیں ہمارے ٹیچر بتائیں گے، ہمیں ہماری گرامر کی کلاس کی بتائے گی، بک بتائے گی، یا پھر جب ہم زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو جائیں گے تو ہم خود سے تلاش کر سکیں گے اس کے تمام صیغوں کو پرکھتے ہوئے. تمام صیغوں سے مراد یہ ہے کہ ماضی کے، مضارع کے، مصدر کے، تمام کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا جو اصل ہے کمزور حرف وہ میں نظر آئے گا. تو یہ سیکھنے کے کام ہے جو آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جائیں گے، سارا آج نہیں سیکھیں گے یا اس کورس میں نہیں. لیکن اس کورس میں مجھے پتہ چل گیا کمزور افعال کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اور ہمیں پتہ چل گیا کون سا کمزور حرف ہے اس میں. تو ہم QC2 کے اینڈ پر ہیں تو ہم نے اس میں سیکھا کیا؟ ہم نے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے جو میجر سٹائلز تھے ان سٹائلز پر ہی ہم نے کمزور افعال سیکھے، یعنی کمزور حروف والے افعال. کچھ فتح کے پیٹرن پہ ہم نے سیکھے، وہابا، ودعا، وقع، اور ہم نے پچھلی بار بھی کچھ اور سیکھے تھے. لیکن نصرہ کے پیٹرن پہ ہم نے کوئی ایسا فعل نہیں سیکھا جو کہ واو یا یا سے شروع ہوتا ہو. البتہ ہم نے قال، دعا، ظنا، 3 کمزور افعال ایسے سیکھے جو نصرہ کے پیٹرن پر ہے، ایک کے بیچ میں کمزور حرف ہے، ایک کے آخر میں کمزور حرف ہے، قال اور دعا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ واو ہے اصل میں. ضربہ کے پیٹرن پہ ہم نے سیکھا وعدہ، زادہ اور ہدا. شروع میں واو ہے، بیچ میں الف ہے جو اصل میں یا ہے، اور ہدا میں آخر میں یا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے ظنہ اور ضلہ سیکھے، ایسے افعال جن کے آخر میں ڈبل ہے، یعنی نون ڈبل ہے، لام ڈبل ہے. تو آج ہم دوسری بات ہے کہ ہم نے کوڈ سسٹم استعمال کیا ہے. اس کوڈ کا مقصد کیا ہے؟ یہ آسانی کے لیے ہے. یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ وہابا اصل میں تو اس کا فتح سے لنک ہے، لیکن وہابا کے ٹائپ آف ایسے افعال جو فتح کے پیٹرن پر بھی ہیں اور ان کا جو شروع والا جو ہے وہ واو آتا ہے، یہ شروع والا کمزور حرف آتا ہے. تو ہم نے ان کو کہا جی یہ وہابا کا سٹائل ہے. تو ہم نے اس میں 3 افعال میرے خیال سیکھے، وہابا، ودعا، وقع، شاید کچھ اور بھی آئے ہوں. تو یعنی یہ ہم نے واہ جو ہے نا صرف اس کی آسانی کے لیے کہ اگر ہم نے وہابا سیکھ لیا تو ودعا اور وقع بالکل اس جیسے ہوں گے. اسی طرح قالا ہم نے سیکھا تو ہم نے کہا قالا کا جو ہے تو نصرہ کا پیٹرن،
لیکن یہ سب کیٹیگری بنا دی کہ ایسے بہت سارے آئیں گے جن کے بیچ والا جو ہے نا الف ہوگا بالکل قالا کی طرح، وہ سارے بنیں گے جیسے قالا، قالو، قلتا، قلتو، قلتم، قلنا تھا. اسی طرح قاما آیا، وہ کھڑا ہوا تو قاما، قامو، قمتا، قمتو، قمتم، قمنا. یعنی یہ سٹائل ہمیں یاد رہے گا. قالا والا جو ہے اس پر کیسے بنتے ہیں، کانا آئے گا وہ بھی ایسے بنے گا، سو اور سو. اسی طرح دعا کا شارٹ فارم دال آئین کر لیا، اور اسی طرح دربا کا ہم نے وعدہ کا کر لیا، اور زادہ، ہدا، شاہ اور ردیا. تو یہ شارٹ فارمز ہیں. ان کو میرا نہیں خیال ڈائریکٹلی آپ سے پوچھا جائے گا کہ، لیکن آپ خود ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. پہلا سب کو یاد ہے، رائٹ. یہ ٹیبل تو سب کو یاد ہونا چاہیے. اور یہ والا جو سلائیڈ ہے تو وہابا میں سے ہی نکالا گیا ہے نا. تو وہابا، قالا میں سے قا نکالا گیا، دعا میں سے دا نکالا گیا. تو آپ کو ایکسٹرا کوئی چیز یاد نہیں کرنی، صرف یہ یاد کرنا ہے کہ وہابا فتح کا پیٹرن پر میں نے پڑھا ہے، قالا نصرہ کے پیٹرن پہ پڑھا ہے جس میں بیچ میں کمزور حرف ہے، دعا میں نے نصرہ کے پیٹرن پہ پڑھا ہے جس کے آخر میں کمزور حرف ہے، اینڈ سو آن. سو یہ ہمارا چارٹ ہے الحمدللہ. تو آئیے آج ہم قالا کے پیٹرن پہ ریوائز کرتے ہیں. یعنی قالا کا یاد رکھیں، ہم نے کہا قا اس کا جو ہے مخفف، یعنی اس کا شارٹ فارم. تو قالا یقول قل، میرے ساتھ کریں، قالا یقول قل، قائل، مقول، قول، اور اس کا ریفرنس قل هو اللہ احد. ذاکا، اب ذاکا اگر آپ کو QC2 نہیں پڑھا ہوتا آپ نے، اور آپ سے کہتا ہے ذاکا کا مطلب ہے اس نے چکھا، تو کیسے کہیں گے ان سب نے چکھا؟ تو اس وقت آپ کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے. لیکن آپ کہیں گے ذاکا بالکل قالا کی طرح ہے. تو اب مجھے کسی کو کہنا ہو کہ تو چکھ، یعنی امر، تو اگر قالا سے قل تھا تو ذاکا سے ذک. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے قالا کا پکا پکا یاد کرنا ہے، اور کوئی اور اگر آپ کو نیا فعل بتائے اور کہے کہ یہ قالا کی طرح ہے تو وہ بھی آپ کی ووکیبلری میں آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے. تو آئے کرتے ہیں ذاقا یذوق ذوق، ذائق مذوق ذوق، کل نفس ذائقۃ الموت. تو ذائق، دیکھیں ذائق، تو اگر آخر میں تا لگ جائے تو ذائقہ. تو اگر ذائق کا یہ ہے اشارہ تو ذائقت ان کا اشارہ کیا ہوگا؟ لیفٹ ہینڈ سے. یاد رکھیے ذائقتن، ذائقن، ذائقتن. اور ذق تو چکھ. تابا، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا، تابا کا مطلب وہ متوجہ ہوا، وہ پلٹا، اس نے توبہ کی. تو تابا یتوب تب، تائب ڈیش توبہ. پھر سے تابا یتوب تب، تائب ڈیش توبہ. فتاب علیہ ہم پڑھ چکے. تو تب. نیکسٹ کانا، کانا یکون کن، کائن ڈیش کون. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ جب وہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کسی چیز کو کہ ہو جا، یعنی یقول لہو کن، ہو جا تو، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف کہنا ہی امر جو ہے وہ کافی ہے. قام یقوم قم، قائم ڈیش قیام، قد قامت الصلاۃ. تو دیکھیں ان سب کا جو شارٹ فارم ہے وہ آپ کہیں گے قا ہے. بلکہ اگر میں آپ سے کہوں کانا کا باب کیا ہے تو آپ کہیں گے نصرہ. قامہ کا باب کیا ہے؟ نصرہ. ان کے باب سب کے نصرہ ہیں. صرف قا سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا ٹیبل بننا ہے جیسے قالا کا ٹیبل بننا ہے. اور پہلے تین یاد رکھیے فعل ہے، آخری تین اسم ہے. الحمدللہ. تو قالا کے وزن پہ ہم نے 4 اور افعال سیکھ لیے، ذاکا، تابا، کانا، قاما، اور ایسے اور بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ. اب آتے ہیں زادہ. زادہ یزید زد، زائد مزید زیادہ. زادہ اس نے زیادہ کیا، زادہ یزید زد، زائد مزید زیادہ. ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم میں. تو زائد زیادہ کرنے والا. قادہ اس نے تدبیر کی، یا اس نے اسٹریٹجی کی، یا اس نے چلاکی بھی کی. دونوں معنوں میں آ سکتا ہے، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو معنوں میں. قادہ یقید کد،
قائد مکید قید انہم یکیدون قیدا قیدا سورہ فیل میں بھی آتا ہے تو قید قیدن تو زیادہ کے وزن پہ ہم نے قادہ پڑھ لیا الحمدللہ. آئیے شاء کا پڑھتے ہیں. شاء تھوڑا سارا چیلنجنگ ہے خیر چیلنجنگ اتنا ہی جتنا زیادہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا اب زیادہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ یہ ضربہ کے پیٹرن پر ہے تو زیادہ یزیدو سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو شاء تھوڑا سارا چیلنجنگ ہے لیکن کر لیتے ہیں. شاء اس نے چاہا یشاء وہ چاہتا ہے چاہ شاءن مشیئن مشیئتن پھر سے شاء یشاء شاءن مشیئن مشیئتن انشاء اللہ. یاد رکھیے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ماضی کے آخر میں حمزہ آئے تو اکثر اس کے جو یا بھی آ جائے جس طرح ہدا ہے یا کمزور حرف آ جائے تو اس کا جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ شاعن کے وزن پہ یا جیسے تھا ہدا ہا دن بن جاتا ہے تو یہ ایک ٹپ ہے. آئیے خافا یا خافو خف دیکھیے ان کے اندر یہ سمیہ کا پیٹرن ہے یاد رکھیے. تو سمیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کے اندر جو تھا یا تھا مڈل میں یہاں پہ واو آ گیا تو وہ یعنی اصل میں یہ سیکنڈ لیٹر پہ زیر ہے لیکن نظر نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس کی جگہ پر الف لگا دیا. سو خافا یا خافو خف خائف مخوف خوف خافا یا خافو خف خائف مخوف خوف فلا خوف علیہم. تو الحمدللہ ہم نے ایسے 9 افعال کی پریکٹس کر لی ہے جو قرآن کریم میں 3600 مرتبہ آتے ہیں. ایسے اوزان پر تقریباً 130 افعال آئے ہیں قرآن میں 5300 مرتبہ تکرار کے ساتھ یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ سب قالا اور زیادہ کے سٹائل پر. تو ہم نے یہ سٹائل اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. آئیے عربی بول چال کے ذریعے یاد کرتے ہیں. حل تبتا کیا تو نے توبہ کی کیا تو اللہ تک متوجہ ہوا تبتا تو جواب کیا ہوگا نعم تبتو. تو میں کوشچن کروں آپ جواب دیجیے حل تبتا نعم تبنا حل تبتم نعم نعم تبنا حل تتوبو اشارہ بھی ساتھ کریں حل تتوبو کیا جواب ہوگا نام توبو نعم اتوبو نتوبو ہوگا یا اتوبو ہوگا اتوبو واحد کے ساتھ واحد تتوبو اتوبو اور حل تتوبونا تو پھر کیا ہوگا یہاں ہم توبہ کرتے ہیں. تب توبہ کر تو کیا کہیں گے آپ میں توبہ کرتا ہوں کیا کہیں گے اگر تو آپ سب کو کہوں توبو تم سب توبہ کرو ہم سب توبہ کریں گے. ماشاء اللہ. کم کا معنی کیا ہوگا کھڑے ہو جاؤ اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جاؤ تو آپ کھڑا ہو جاؤں گا. کومو تم سب کھڑے ہو جاؤ الحمدللہ. حل زدتا کیا تو نے زیادہ کہا نعم زدتا نام زدو حل زدتم نعم زدنا حل تزیدو نعم ازیدو نام ازیدو حل تزیدونا نعم زیدو نزیدو ماشاءاللہ. زد ازید ازد زد ازیدو زیدو نزیدو. نزیدو یاد رکھے دیکھیں زد کا جو ہے جب جمع بنے گی نا تو یا واپس آ جائے گا زیدو یہ یاد کرنے والی بات ہے. زد زیدو یا کو نہیں بھولنا ادھر. حل خفتا کیا تو ڈرا خفتو ڈرنے والی بات ہی کوئی نہیں. حل خفتم ما خفتم لا خفنا حل تخافو سوچ کے جواب دے حل تخافو لا اخافو لا لا اخافو پرفیکٹ لا اخافو
हल तखाफूना, ला لا नखाफु ला नखाफू, ला नखाफू, ला तखफ, तू मत डर, तो आप क्या कहेंगे? ला لا أخف अखफ तखाफू, أخاف मैं नहीं डरूंगा, ला तखफ तू मत डर, ला खाफू मैं नहीं खाफ। डरूंगा। नोट करें, आपको हुक्म दिया जा रहा है ला तखफ, ला तखफ मत डर, ला खाफू मैं नहीं لا डरूंगा, أخاف ला तखाफू तुम सब मत डरो, لا नखाफ ला हाँ। नखाफ देखिए दोनों का जवाब एक ही, हल तखाफू का और हल तखफ, ला तखफ का, ला अखाफू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आपको यूं दिया जाए, देखें क़ा लिखा हो, क़ाउ काफ वाव लाम ज़ौ का तो भैया आपको याद करने होंगे, सारों के रूट लेटर्स आपने याद करने हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कौन के रूट लेटर्स कौन है, तो काफ वाव नून, और कौल के ये मस्दर से पता चल जाता है ना आपको यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ काला भी लिखा हो, कोई भी लेटर लिखा हो, कोई भी सीगा लिखा हो, तो आपको रूट लेटर्स उसमें से तलाश कर लेने चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज का सबक सफ़ा 5 इशारा बी, कुरान पोर्शन, और आज की आयत की तरफ आते हैं। 5वां सफ़ा हमारा आज का सबक, जिसमें पहला हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं, खलीफा पर सवाल। तो आज के इशारे कौन से हैं 5वें सफ़े के, जरा दोहरा लेते हैं। 5वें सफ़े के हैं खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। रिपीट कर लें मेरे साथ, खलीफा पर सवाल, पर सवाल, अस्मा अस्मा की तालीम, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। फिसलाना और तौबा। तो खलीफा पर सवाल की बात की जाए तो आपके जहन में ये मजमून आना चाहिए कि ये उस आयत के मुतालिक बात हो रही है कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों से को बताया कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने इस पे सवाल किया कि तू बनाएगा उसको जो फसाद फैलाएगा, खून खराबा करेगा, जबकि हम तेरी तस्बीह और हम्द करते हैं और तेरी तकदीस करते हैं। अल्लाह ने बताया कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब है। यानी इसमें ये कहीं नहीं कहा, यानी इस बात की तरदीद नहीं की कि इंसान फसाद नहीं करेगा, फसाद करेगा, लेकिन सभी लोग नहीं करेंगे। ये बात शायद फरिश्तों को मालूम थी या नहीं थी, पर उनका जो, अगर आपसे कोई पूछे कि फरिश्तों को क्या, उनके ज़हन में क्या बात थी, उन्होंने ये सवाल क्यों किया, तो क्या जवाब देंगे? एनीबॉडी वांट्स टू थिंक अबाउट इट? जी सर, वो उसके पीछे छुपी हुई हिकमत को जानना चाहते थे। राइट, उसके छुपी, और उनके ज़हन में क्या ऐसी बात होगी जिससे उनको ये फीलिंग हुई, यानी वो कौन सी क्वालिटी थी जो वो समझते थे कि हम में तो है, क्या इंसान में हमसे भी ज्यादा हो सकती है? जी सर, इबादत करने की, क्योंकि वो फरिश्ते हर वक्त इबादत करते रहते हैं, तो वो भी हो खलीफा सकता बनना, है कि फरिश्ते हम भी तो अल्लाह खलीफा ताला बनना की चाहते थे। उनको ये भी था कि सर हमें तो आग से पैदा किया गया, जबकि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। आग से नहीं, नूर से। बट इंटरेस्ट सारी बातें आप लोगों की दोस्त है। इससे पता चलता है कि फरिश्तों को इंसान से पहले कोई बहुत बड़ी यानी उनके ज़हन में बात थी कि वो अल्लाह के नायब हैं, वो तो गलत काम कर ही नहीं सकते, इस किस्म किसी ने बताया, वो तभी भी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म हो, उसको बजा ला सकते हैं। इंसान एक ऐसी कैटेगरी, इससे पहले जिन्नों की कैटेगरी भी ऐसी थी जिसको अल्लाह ताला ने ये
फ्रीडम दी कि अल्लाह ताला की नाफरमानी भी वो कर सकते हैं। तो अगर आप सोचें तो जो नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला की, तो क्या फरिश्तों से बेहतर हो सकता है? वो कभी भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही लोग खून खराबा भी करेंगे, लेकिन ऐसे भी इंसान होंगे जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी भी करेंगे और खून नहीं बहाएंगे। तो और ये भी पता चल सकता है, हो सकता है कि इसमें हिकमत हो, जिस तरह सिस्टर ने कहा कि वो जानना चाहते थे क्या हिकमत है कि इंसान जो है खून खराबा भी करेगा और फसाद भी करेगा, लेकिन फिर भी वो नायब है, वो खलीफा है। तो ये एक आजमाइश के तौर पे इंसान को भेजा गया उसको परखने के लिए। तो इट इज जितना सोचे उतना जो है ना, हमें आप क्या, इट गेट्स क्लोजर टू अस टू द रियलिटी कि हम अल्लाह ताला के नायब होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ी पोजीशन भी है, यानी ये बहुत बड़ी नेमत भी है। अब आज की हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी तालीम, इल्म सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को जो कि फरिश्तों के पास नहीं था। सर स्लाइड्स शेयर नहीं हो रही? नए लेसन की स्लाइड नहीं आई सर अभी तक। अच्छा, अब शेयर हो रही है स्लाइड्स। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तो शुरू करते हैं। इन 5 दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। अस्मा की तालीम, इससे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सवाल का जिक्र किया। यहाँ अल्लाह ताला उन्हें मजीद तफसील के साथ जवाब दे रहे हैं। यानी ये भी हो सकता था कि यहाँ पर कन्वर्सेशन खत्म हो जाती। अल्लाह ताला कहता है काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक फर्दर दलील के तौर पर कुछ मेंशन किया है और उसमें भी हमारे बड़े असबाक हैं। और आइए इन असबाक की तरफ देखते हैं, वो क्या है। पहली बात है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखाए। अस्मा कहते हैं नेम्स, किस तरह कहते हैं अल्लाह आलम। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि कोई बात अगर जब मालूम ना हो, ये अल्लाह के इल्म में हो, हर चीज अल्लाह के इल्म में और आपके इल्म में ना हो, तो उसका जवाब है सुभान अल्लाह। यानी इस बात का एतराफ है कि अल्लाह तो जानता है, मैं नहीं जानता। सुभान अल्लाह, तमाम तारीफ, तमाम यानी वो परफेक्शन, तमाम परफेक्ट अल्लाह के लिए। अब फरिश्ते समझ गए कि इंसानों के पास कुछ ऐसा इल्म होगा जिसकी वजह से जो पुराना ऑब्जेक्शन था वो क्लियर हो गया। यानी इसका मतलब है वो जो इल्म, जो भी इल्म है, ये उनके जो भी खदशात थे वो वाइप आउट हो गए इस इल्म के बाद। ये सोचने वाली बात है। और आखिरी बात जो सबक हमें मिलता है, अल्लाह ताला हर चीज का गायब जानता है। पहले भी कहा था कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और यहाँ पर ताला फरमा रहे हैं मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। जो जाहिर करते हो, जो छुपाते हो, अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाह ताला के वो हर चीज का, हर गायब का इल्म है। नए अल्फाज बहुत थोड़े सारे हैं। देखिए हमारा चैलेंज रह क्या गया, 2-0-2-1-2। औसतन देखूं तो हर लाइन में 2 से कम नए अल्फाज हमारे लिए हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं तलावत से, फिर लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा, उसका फिक्रों का तर्जुमा और फिर मुख्तसर शरह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। वअल्लमा, और उसने सिखाए, आदम अलैहिस्सलाम को, अल अस्मा कुल्ला, सब के सब नाम।
ثم عرضهم پھر پیش کیا انہوں نے اس کو جس چیز کے نام بتائے ان کو پیش کیا علی الملائکہ فرشتوں پر فقال اور کہا پس ان سے فرمایا انبئونی تم سب بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہارے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی ان سے یہ کہا گیا, انہوں نے کوشچن کیا کیا تھا کہ انسان تو خون خرابہ کرے گا اور فساد مچائے گا, جبکہ ہم تقدیس کرتے ہیں, تیری تسبیح کرتے ہیں, حمد کرتے ہیں. تو آئیے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آ جاؤ پھر میدان میں اور لیٹس فائنڈ آؤٹ ہو نوز واٹ. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سکھائے آدم علیہ السلام کو, فرشتوں کو نام نہیں سکھائے. This also tells us something. تو علامہ ہم پڑھ چکے, کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی اس نے سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا, علامہ آدم علیہ السلام کو سکھائے, کلہ سب کے سب, ثم عرضہم, ثم پھر, عرضہ پیش کرنا, تو پیش کیا ان کو, کن کو؟ تمام چیزیں جن کے نام سکھائے تھے, علی الملائکہ فرشتوں پر, فقال پس کہا, انبئونی دو ٹکڑے, انبئو تم سب بتاؤ, اس طرح ہے یہ انبئو, اس طرح کہ ہم نے امر اس طرح کے تو نہیں پڑھے, اسے ملتے جلتے پڑھے ہیں. انصر ہو گیا, ادرب ہو گیا, ادربو, انصرو, اسمعو, یہاں پر انبئو تم سب بتاؤ, نی مجھے, کیا بتاؤ؟ بی اسمائی ہاؤلائی, ان چیزوں, ہاؤلائی ہم پڑھ چکے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ ہاذا یاد, ہاؤلائی یہ سب, all of these things, ان کے نام بتاؤ. ان کنتم, ان اگر انشاءاللہ سے ہم نے پڑھا تھا, کنتم تم سب, کانا کانو, کنتا کنتو کنتم, اور صادقین, یہ صادقین ہے, صادقین تو ایک کیا ہے؟ صادق, صادق فائل, اسم فائل, سو ماضی اور صادقہ, یصدق, اصدق, صادق سچ بولنے والا. تو اگر تم سچ بولنے والے ہو تو پھر بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ایسی چیز ہے جو سکھانے کے بعد وہ جو کوشچن تھا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا, یہ وہ نہیں کرے گا جس کے پاس یہ نالج آ جائے گی اسماء کی. اس لیے اپنا ذہن اس بات پہ نہ ڈالیں کہ اس علم سے مراد یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ علم ہے جس سے انسان دوسرے انسانوں کے اوپر فساد کر رہے ہیں. یہ کسی اور علم کی بات ہے, کسی اور طرز کی بات ہے, بٹ وٹ ایور اٹ از, یہ کوئی علم ہے. آئیے سیکھتے ہیں وہ کیا ہے. یہاں پر اسماء سے کیا مراد ہو سکتا ہے, کیونکہ مینشن نہیں کیا گیا, ہم صرف تصور میں لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے اسماء سکھائے نام, کیونکہ ہر چیز کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفارمیشن اباؤٹ دیٹ تھنگ. اگر آپ زندگی میں کوئی کبھی فرض کیا کبھی سیب نہیں دیکھا زندگی میں, دا فرسٹ ٹائم یو آر پریزنٹڈ ود دی ایپل, آپ کو اس ایپل کے متعلق تمام صفات بتائی جاتی ہیں, کچھ اس کے بارے میں ایسی چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جو کہ میں اور آپ صرف گیسی کر سکتے ہیں. وہ چھوٹی تھی, بڑی تھی, کیا وہ دنیا کا یہ علم تھا جو کہ انسان ڈسکور کر سکتا ہے, اس کو صلاحیت دے دی گئی کہ تم یعنی اس کائنات میں پلانٹس ہیں یا زمین کے اندر جو ہیں منرلز ہیں یا پانی کے اندر ہیرے ہیں یا یہ جو ایبلٹی ہے کہ ہم ٹرانزسٹر بنا لیا, کمپیوٹر بنا لیا, یہ تمام علوم یعنی اس سب کو کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے, کیا پتہ یہ اس چیز کا علم ہے جو ہمیں ڈال دیا گیا. وٹ ایور, کچھ نہ کچھ وہ چیزیں تھیں, جو چیزیں ایسی تھی یا وہ چیزیں جن کے ذریعے سے پتہ چل سکے کہ اس کو بنایا کیسے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی خصوصیت, حیثیت بخشی, ایک نعمت دی, وہ تھی علم. یعنی پہلے تو خلیفہ بنایا, بہت بڑی نعمت, پھر علم عطا کیا, جو ایک بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے. تو علم کے متعلق ضرور بات کریں گے اینڈ پہ اگر یاد رہا تو.
کہ علم سے کیا مراد ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا, اور کس کے ذریعے کرایا کہ بھائی یہ دو طریقوں سے, ایک طریقہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے, ایک تو علم کی صلاحیت ہے, دوسرا پھر ان کو کہا سجدہ بھی کرو ان کو. تو اس کا مطلب ہے علم جب حاصل ہو جاتا ہے ٹو دیٹ ڈگری تو انسان پھر فرشتوں کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے, بلکہ فرشتوں سے بھی بہتر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو علم کے متعلق آئے کچھ حدیث دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. دیکھیے میں کہتا علم کو اس انداز میں دیکھیں, اگر ایسا علم ہے جو آپ کو جنت کے راستے کی طرف لے کے نہیں جا رہا تو یہاں پر وہ علم مراد نہیں ہے. تو علم وہ ہے جس کی تلاش میں انسان نکلے تو وہ اس کو جنت کی طرف لے جائے گا, رائٹ. تو اس کی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. صدقہ جاریہ, نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے یا اٹھایا جائے, اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. اس حدیث کو تو پکا جو ہے نا یاد کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ اس دنیا میں میں نے کیسے رہنا ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے جانے کے بعد پیچھے ایسا بینک بیلنس چھوڑ جائے جس میں پروفٹ بنتا ہی رہے, ایسا باغ لگایا جائے جس کی کھجوریں جو ہیں وہ آنے والی نسلیں کھاتی رہیں, لٹرلی بھی, اور ایسا کام کر جائیں, ایسا ہاسپٹل بنا جائیں. بلکہ دیکھیں سب کے لیے پاسبل ہے. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ایسی اولاد کی تربیت کر جائے جو اس کے لیے دعا مانگے. تو اسی طرح ایسا علم کسی کو دے جائے جو اس کے علم نافع بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے, آمین. پھر یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ مضمون قرآن میں بھی آیا ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا فہم جو ہے یہ بھی ایک ایسا علم ہے جو انسان کی بھلائی اس میں یعنی اس میں چھپی ہوئی ہے, بٹ اٹ از یعنی انسان کا بھلائی کا راستہ ہی وہ ہے کہ دین کا فہم. اب دین کا صحیح فہم کہاں سے آئے گا, یہ بھی غور طلب بات ہے. تو آئیے اس جو ہم نے ابھی آیت پڑھی اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ پکی یاد ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب, پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر اور فرمایا بتا دو مجھ سب کے نام اگر تم سچے ہو. تمام الفاظ ہمیں الحمدللہ آ گئے. ارادہ یہ نیا تھا, پیش کیا. ارادہ یا اردو دھروا کا پیٹا ہے. جی برادر فاروق آپ کا کوشچن. جی سر, ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ مطلب نا یہ جو کہا ہوا ہے کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو, یہ اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے. جی 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 فرشتوں کو کہا ہے کہ آپ بتاؤ. جی یا آدم علیہ السلام. جی جی فرشتوں کا ان کن تم سب, یہ پلورل ہے نا, جمع ہے. پہلے دیکھیں فقالا پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے سارے, ثم ارادہم پھر پیش کیا ان کو. کن کو پیش کیا؟ ان چیزوں کو جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. یعنی بہت ہی اگر آپ اس کو چھوٹی سی مثال لیں تو ایسے نام سکھائے, کمپیوٹر, ماؤس, یہ وہ چیزیں رکھتے فرشتوں کے آگے. تو انہیں کہا بتاؤ اگر تم سچے ہو. اس کا مطلب ہے وہ ایسا علم ہے جس سے کسی کی سپریورٹی ثابت ہو جاتی ہے. وہ کیا چیزیں تھیں واللہ عالم, وی ڈونٹ نو. لیکن آدم علیہ السلام نے کو سکھایا گیا, فرشتوں کو سکھایا. ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اس سے
کہ جو اللہ سکھاتا ہے انسان کو وہی چیز اس کے علم میں آتی ہے. اللہ کے سکھائے بغیر کچھ نہیں آتا. فرشتوں کو بہت کچھ آتا ہے لیکن جو فرشتوں کو نہیں بتایا وہ ان کو نہیں آتا. اس کا مطلب فرشتوں کا بھی علم محدود ہے. تو بہت سارے اسباق ہیں اس میں خیال ابھی آئیں گے آگے. الحمدللہ. آئیے نیکسٹ چلتے ہیں. جواب کیا دیا فرشتوں نے؟ دس از انٹرسٹنگ. یہ آپ کا کوشچن آنسر کرے گا کہ تم سچے ہو تو بتاؤ. اب فرشتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا تو وہ ان کے نام بتاتے یا کوئی بہانہ پیش کرتے. ان کو جیسے کہتے ہیں نا ایک دم سے ایسی بات سمجھ میں آئی جس طرح کہ وہ کہتے ہیں یوریکا ایکسپیرینس. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یعنی وہ بول پڑے, وہ انہوں نے کہا سبحانک یعنی پاک ہے تو. کیا مانا سبحانک؟ کہ یو آر پرفیکٹ. یہ کیا بات آپ نے ہم سے بتا دی؟ یو آر پرفیکٹ. لا علم لنا, ہمارا علم تو ہے ہی نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہم کو سکھایا. انکا بے شک تو, انت تو ہی, العلیم ہر چیز کا جاننے والا, پوری طرح سے باخبر رہنے والا, الحکیم حکمت رکھنے والا. یعنی جو بھی یہ ایکسپیرینس پیش آیا, امیجن کریں آپ وہاں موجود ہیں اس کائنات کے سٹیج پہ جہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے, اور آدم علیہ السلام کو وہ نام یہ جو بھی علم سکھایا گیا اور فرشتے دنگ رہ گئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ, تو انہوں نے کہا جی وی گیو اپ سبحانک یو آر پرفیکٹ. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کیا پیش کر دیا آدم علیہ السلام, اور یہ ہمارا تو علم اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں بتایا. سو ہمیں ہماری یعنی ہمیں یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, انسان اتنا ہی اس سے پوچھا جائے گا, اتنا ہی وہ رسپانسبل جتنا اس کے پاس علم ہے. یعنی جاہل جو ہے وہ جاہل ہی رہے گا, اور جتنا علم ہے ان کا جتنا ہمارا علم ہے وہ تو ہمیں علم تھا ہی نہیں جو ہم کیا بیٹھے. تو ہی جاننے والا ہے, اور حکمت بھی تیری ہے کہ تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں یہ بات بتا. تو الحمدللہ. قالو ان سب نے کہا سبحانک پاک ہے تو, یو آر پرفیکٹ. لا نہیں, علم لنا نہیں ہے علم ہمارے پاس کوئی, الا سوائے اس کے, علمتنا علمتا جیسے کیا تھا, جیسے تھا نصرتا, جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے, بہت سارے پڑھے, ضربتا سمیتا. تو علمتا تو نے سکھایا, نہ ہمیں, یعنی سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہمیں آتا ہے. خیرکم من تعلم, تو علم ہم نے پڑھا تھا سکھایا. انکا بے شک تو, انت العلیم جاننے والا, الحکیم حکمت. اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال سامنے رکھیں اور کہیں سبحان اللہ. تو جب آپ دیکھتے ہیں صبح صبح فجر کے بعد باہر لکھیں واک پر اور پتوں کو دیکھیں, تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کی خوبصورتی, اور کیسے جو تھے زمین پہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور مٹی سے یہ نکل آئے, اور اتنی خوبصورتی سے یہ اب جو ہے نا یہ درخت بن گیا, اس پہ پھول نکل آئے ہیں. تو آپ اس کی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں تو نہیں جانتا لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ, ہی نوز. کسی واقعے کے پیچھے یا چیز کے پیچھے حکمت نہ سمجھ آئے تو کیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, سبحان اللہ. ہمارا علم محدود ہے, ہم نہیں پہچان سکتے. اگر کسی کی بیماری دیکھتے ہیں, غربت دیکھتے ہیں, یا کوئی تکلیف دیکھتے ہیں, تب بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اس کو پتہ ہے اس کی حکمت. اور وہ قصہ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا, جس کے اندر ایسی گفتگو ہوئی جس سے انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ان تمام کاموں میں. آئیے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آئیے نیکسٹ آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال, اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے, یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا اے آدم علیہ السلام بتا دیں ان کو ان کے نام. بس جب اس نے نام بتا دیے ان کو ان سب کے,
تو فرمایا فرشتوں سے فرمایا علم اقل میں نے کہا نہیں تھا تم سب سے کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو کہ چھپی ہوئی چیزوں کو وہ عالم ہوں اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپایا کرتے تھے یا جو تم نے اب تک چھپایا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. اچھا بڑا انٹرسٹنگ چین آف ایونٹس ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے کہہ دیتے کہ بھائی مجھے پتا ہے تمہارا آبجیکشن جو ہے سوال جو ہے وہ کسی کام کا نہیں, لیکن کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, نام سکھائے اور نام سکھانے کے بعد جب فرشتوں نے گیو اپ کر دیا تو یہاں پر بھی کنورسیشن اینڈ ہو سکتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا اینڈ. لیکن اب آدم علیہ السلام کی سپریورٹی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات باور کرانے کے لیے, یعنی آپ سوچیں امیجن کریں ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہار مان لی اور the sequence is over, لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کو اب نام بتاؤ تو یعنی بتانے سے یہ ہے کہ اب ان کو یقین آ جائے اور وہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی کون سی یہ علم تھا جو ان کو آتا تھا اور ہمیں نہیں آتا تھا. تو آدم علیہ السلام سے کیا کہا امبے تو بتا, پہلے آیا تھا امبے او تم سب بتاؤ, جب فرشتوں سے کہا تو امبے او کہا, آدم علیہ السلام سے کہا تو امبے تو ایک شخص بتا, ہم ان سب کو ان فرشتوں کو کیا بتاؤ بی اسمائہم نام کس کے ان چیزوں کے. اس سامنے چیزیں پڑی ہوئی تھیں اپیرنٹلی, کیا کہاں پڑی تھیں یا وہ آسمان پہ تھیں ان کے سامنے تھیں, اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. تو کہا ان کے اب نام تم بتاؤ. فرشتوں نے کیا کہا تھا سبحانک لا علم لنا, آدم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا, ان کو مجھے نام آتے ہیں ان کے. فلما انبأہم پھر جب انہوں نے بتا دیے ان کے نام, اس کا مطلب ہے یہ کنورسیشن کتنی دیر تک چلی ہوگی. آدم علیہ السلام امیجن کریں نام بتا رہے ہیں ایک چیز کے اور وہ کیسے بتا رہے ہیں کیا بتا ان بتانے میں کیا چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا جس طرح کسی کو سمجھاتے نہیں ہیں الم اقل لکم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ڈینٹ آئی ٹیل یو انی عالم. اس وقت کیا کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض, کیا دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے نہیں. پہلے کہا تھا تم نہیں جانتے, تم کیا نہیں جانتے تم دنیا کے تم آسمانوں اور زمین کے غیب کو نہیں جانتے. یہ وہ چیز ہے جو تم نہیں جانتے اور یہ وہ چیز ہے جو آدم علیہ السلام نے تم کو بتا دی غیب میں سے, یعنی یہ علوم غیب میں سے تھے اور اللہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اور تم اس کو نہیں جانتے تھے. اور پھر فرشتوں کو کچھ اور بھی بتایا جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں, اور جو تم چھپاتے ہو یا چھپایا کرتے تھے. اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ایسی چیز ہے جو فرشتوں نے چھپایا یا چھپاتے تھے. یا آئیے اس پر بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. پہلے تو الفاظ کو دوبارہ دیکھتے ہیں. قالا ہماری ووکیبلری کا حصہ ہے, یا آدم ہماری ووکیبلری کا حصہ ہے, اے آدم. امبے یہ ہم نے نیا لفظ سیکھا امبے, یہ بنتا اسی سے ہے. نبا نیوز اخبار بھی اسی سے ہے, کسی کو کوئی بات بتانا. امبا اس نے کسی کو کچھ بتایا نیوز دی. تو یا آدم امبے تو بتا ہم کو ان سب کو بی اسماء, تو امبے ہم دو ٹکڑے, بی اسمائہم تین ٹکڑے, ناموں سے ان کے ناموں سے, یعنی آگاہ کر دے ان کے ناموں سے. فلما فا لما جب, پس جب. انبا یہ انبا اس نے بتایا, ہم ان کو, جیسا نا خالقہ ہم اس نے پیدا کیا ان سب کو, انبا ہم اس نے خبر دی ان سب کو, اس نے بتایا ان سب کو, ان سب فرشتوں کو بتایا. کیا بتایا بی اسمائہم. تو ہم نے تین پڑھے اس سے پہلے. انبئو تم سب بتاؤ نی مجھے, انبا اس نے بتایا ان کو. تو انبا دوسرا اور تیسرا ایک ہی ہے, دو طریقے سے لکھا ہوا. بی اسمائہم ان کے نام. قالا اب جب یہ کلیئر ہو گیا میٹر, انہیں نام بتا دیا, فرشتے وہاں سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, حیران پریشان تو نہیں کہنا چاہیے, حیران ضرور تھے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا, آدم علیہ السلام کو پتا ہے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو ہزاروں کو بتا رہے ہیں. قالا کہا, علم کیا, لم اقل
یہ پڑھا ہم نے ایسا کچھ اکل، ہم نے پڑھا تھا اکولو میں کہتا ہوں، لم آ جائے تو اکولو بن جاتا ہے اکل. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ QC 3 یا 4 میں کہ اکولو سے اکل کیسے بن گیا. لیکن معنی کیا ہے؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا. لم کیا کرتا ہے؟ پاسٹ میں لے جاتا ہے. نہیں کے معنی کرتا ہے. اکولو تھا میں کہتا ہوں، اکل لم اکل میں نے کہا تھا پاسٹ میں. کیا میں نے کہا نہیں تھا پہلے؟ لکم تم سب سے، انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں، علم یا علم میں جانتا ہوں، غیب السماوات کیا چیز؟ آسمانوں اور زمین کا غیب. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. وہ عالم، اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان جو تمام آسمانوں اور زمین کا علم ہے تو ان کے دلوں میں کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کسی کے اپنا ہمارا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو میرا ذاتی علم ہے جو صرف میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. عالم ما تبدونا، یہ نیا لفظ ہے تبدونا. واو نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے اور شروع کی تا بتا رہی ہے یہ اشارہ ہے. تو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، تا تبدونا تم ظاہر کرتے ہو. وما اور جو کن تم سب تکتمون تم سب چھپاتے ہو. تکتمون جیسا تو ہم نے لفظ پڑھا ہے. تبدون والے ہم نے ابھی نہیں پڑھے، پیش والے مضارع ہم نے ابھی نہیں پڑھے، لیکن ہم نے زبر والے پڑھے ہیں. تکتمون ایسا ہی ہے جیسے تنصرون. تنصرون کہتا ہے تم سب مدد کرتے ہو، تکتمون تم سب چھپاتے ہو. تنصرون سے ماضی کیا بنتا تھا؟ تنصرون سے تنصر، تنصر سے نصارہ، نصارہ ینصرو تنصرو. سو تکتمون سے کیا بنے گا واحد؟ تکتمو. اور تکتمو سے کیا بنے گا ماضی؟ کتما، جیسے نصارہ بنا تھا تنصرو سے. سو کتما نصارہ ینصرو، تو کتما یکتمو، کتما وہ چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہ صرف یہ واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو بعض چیزوں کے نام زیادہ آتے ہیں، بلکہ ایک اور بات بھی ہے، ان کو سجدہ کرنے کے لیے بھی کہا گیا. اگلی آیات میں ہم سیکھیں گے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. جی جواد بھائی آپ کا کوشچن. جواد بھائی مائک ان میوٹ کر کے بات کیجئے. تبدونا کا ماضی بادانہ ہوگا؟ نہیں، میں نے خود سے جان بوجھ کے اس لیے نہیں بتایا کہ ہم نے یہ کیے نہیں ہے. یہ ابدا ہے، ابدا ابدا یبدی، لیکن ابھی ہم نے وہ نہیں پڑھے تو ہم اس لیے QC 3 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ پیش والے یفسدون بھی نہیں پڑھا تھا، یاد ہے ہم نے یفسدون کی بات بھی کی تھی، میں نے کہا ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو پیش والے مضارع بھی ہم نے نہیں پڑھے، زبر والے پڑھے. رائٹ جواد؟ اوکے جی. طارق بھائی. طارق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. طارق بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا دوبارہ مائک چیک کیجئے گا. تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو حکمت رکھتا ہے، زمین آسمان کی ہر چیز کے جاننے والا ہے. ہمارا علم محدود ہے، ہم دنیا کی ہر چیز پوشیدہ چیز کو نہیں جانتے. تو ہمیں اس لیے کمپلین کبھی نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے ایسا کیوں ہوا ہے، اس کو کیوں بیماری ہوئی ہے، کیوں وہ فوت ہو گیا، بڑا ینگ تھا چلا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے لے لیا اس کو. چھوٹا بچہ بھی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اور وہ یاد رکھیے کلمات بھی ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد، ان کی ایک زوجہ نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کشمکش میں ہے، یعنی نو مولود ڈیتھ بیڈ پر ہے، تو میں کیا کروں؟ تو کیا کہا؟ تو کلمات یہ کہے گا کہ اللہ کا تھا اس نے لے لیا. مراد یہ ہے کہ جو اس کا ہے وہ لے لیتا ہے، جو دیتا ہے وہ بھی وہی دیتا ہے، جو لیتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے، اس نے لے لیا. تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں اور کب. وہاں کن تم تکتمون کے متعلق
کیا کہتے ہیں مفسرین، وہ کیا چیز ہے جو فرشتے چھپا رہے تھے یا چھپا سکتے تھے؟ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ مخلوقات میں ہم افضل ترین ہیں اور زیادہ علم والے ہیں، انسان تو نہیں ہو سکتا، اور اسی بات کو وہ چھپا رہے تھے، واللہ اعلم۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ یہاں ابلیس کی طرف تھا، جو حسد و تکبر اپنا چھپا رہا تھا، اس کے لیے تنبیہ تھی، لیکن اس نے سبق نہیں لیا اور اگلے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ پہلے میں چھپا لیا اس نے اپنا حسد، لیکن آگے فیل ہو گیا۔ ایک اور تفسیر میں یہ ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کا ذکر تو کیا، لیکن انسان جو اچھے کام کریں گے اس کو چھپا لیا انہوں نے۔ واللہ عالم اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کو چھپانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو آئیے آخری اس آیت کو بھی ہم اس انداز میں پڑھیں کہ آئندہ جب بھی ہمیں یہ سنائی دے تو اس کا معنی ہمیں بالکل کرسٹل کلیئر ہمارے سمجھ میں آئے بغیر ترجمے کے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا آدم۔ لیکن جیسے جیسے پڑھا جا رہا ہو میننگ ساتھ ساتھ ٹریول کرے، اس کا نام تلاوت کا معنی یہی ہوتا ہے جو پیچھے پیچھے آئے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جی جواد بھائی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بی کا معنی کیا ہے؟ بی اسمائہم، اسمائہم تو سمجھ آتا ہے کہ جی نام ان کو، یعنی اگر آپ کو کسی کہا آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہوں اور کہا جائے ان چیزوں کے نام بتائیے تو بی اسمائہم، تو یہ کنیکٹنگ ورڈز ہیں، یاد رکھیں، بی فی، تو یہ اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کس چیز کے نام؟ بی اسمائہم، دس از ہاؤ وی سے اٹ۔ ہم اردو میں بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، آپ ان چیزوں کے ساتھ بتائیے ان کے نام، یعنی ان کے ہوتے ہوئے نام بتائیے، وہ چیزیں وہاں موجود تھی نا، بی اسمائہم۔ تو اور یاد رکھیں یہ جو کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں کبھی ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہی نہیں ہیں اردو میں کسی اور لینگویج میں، دے آر دیئر فار دیٹ پرٹیکولر لینگویج، اور آگے جا کر ہم ان کی تفصیلات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بی کا اسباق معنی کے سے نہیں ہوتا، اس کا معنی نہیں 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 نہیں، اپنے آپ کو دوبارہ سے شروع کر، ہم نے کہا تھا ان کے معنی تو ہوتے ہی نہیں ہیں، جو یہ بی من فی یہ تو دیتے ہیں، جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو اپنا معنی لے آتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ بات اوپن رکھیں کہ ان کے معنی بہت سے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ معنی آئیں گے، تو آپ ٹرانسلیشن میں کبھی بھی اس بات پہ نہ الجھیں کہ جی میں نے اس کا تو ترجمہ کیا ہی نہیں۔ دیکھیں یہاں وہ کہہ رہے ہیں انبئہم باسمائہم، بتا دو ان کو نام ان کے، تو بی کا ترجمہ کدھر گیا اس میں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ سو عرب میں دس از عربک میں اگر میں بینا استعمال کرتا تو کہتے سم تھنگ از مسنگ، یا آدم انبئہم اسمائہم، اٹ از بیٹر ٹو سے بی اسمائہم۔ اردو میں بھی کئی دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح سے، تو یہ لینگویج کی یہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی ہے، مطلب تو ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے ذہنوں میں پکے یہ ان کے بیسک میننگز ہیں، من کے بی کے if I am not wrong 11 کی 19 یہ پتہ نہیں کتنے میننگز کے اندر یہ اپلائی ہوا ہے، تو it can be applied in any number of ways۔ یہ سسٹر عالیہ، جی سر، بسم اللہ میں بھی تو یہی بی ہے، تو ہم اس کا نہیں کرتے، ہم ساتھ نام نہیں کہتے نا، وہاں پر ہم کرتے ہیں نام سے، اللہ کے، جی لیکن مختلف جگہ پہ اعوذ باللہ وہاں ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ بی کا کیا کرتے ہیں؟ سے نہیں، اللہ کی۔ دیکھیں نا، تو اس لیے اس کنفیوژن کو ہم نے QC1 میں دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں آپ نے اس لینگویج کے اعتبار سے بی کا ترجمہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، اور پھر چند جگہوں پہ جو لینگویج ان کا معنی استعمال کرنے کے لیے کہے گی تو ہم اس کو سیکھیں گے، بٹ اٹ از ناٹ a matter of struggle for now۔ ابھی تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے بڑا مطلب کلیئرلی، الحمدللہ۔ جی سر، الحمدللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسباق کیا ہے۔ پہلا سبق تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سکھایا، کچھ آدم علیہ السلام کچھ نام سکھائے، اسماء سکھائے،
تو کوئی بات اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحانہ کا یا سبحان اللہ. فرشتے اب سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے پاس یہ علم رہے گا، اسی کی بدولت پہ پھر وہ فسادی نہیں کہلائیں گے، یا ان کو فساد پھیلانے کے باوجود ان کا مقام ہے، اور کچھ پھیلائیں گے اور کچھ نہیں بھی پھیلائیں گے. ہر چیز کا غیب، یعنی ہر چیز کا غیب اللہ ہی جانتا ہے. تو تصور احساس کے بعد ہمیں اب کیا دعا مانگنی چاہیے علم کے متعلق؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر اور نافع علم میں. اس بات کو یاد رکھے کہ میری مدد فرما کہ ہر چیز اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے میں ایسے علم کے پیچھے نہ بھاگوں جو مجھے حق سے دور لے جائے. یہ بھی قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، تو اس کے بعد متعلق بھی کبھی نہ کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو پلان کیا ہے؟ ہمیشہ تواضع اختیار کروں، جو مجھے چیز نہ آتی ہو اس کو میں سیکھنے کے لیے تیار رہوں. الحمدللہ. آئیے سیکھتے ہیں کون کون سے واحد اور جمع ہم سیکھ سکتے ہیں. اسماء اور ملک ملائکہ پہلے بھی آ چکا ہے. غیب غیوب، غیب کی جمع غیوب. آئیے دیکھتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال. ارادہ اس نے پیش کیا، ارادہ یعرد اعرد، عارض معروض اردن. سو ارادہ اس نے پیش کیا. نیکسٹ صدق یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق. تو صدقہ اس نے سچ بولا. کتم یکتم اکتم، کتم یکتم اکتم، نصر ینصر انصر. کاتم مکتوم کتمان، کتمان چھپانا. آئیے اب ایسے افعال دیکھتے ہیں جن کے اندر کمزور حرف ہو. غاب یغیب غب، غائب ڈیش غیبن. اب غابہ یغیبو کس جیسا ہے؟ زیادہ یزیدو جیسا. تو یہ زا اس کے لیے ہم نے رکھا ہے اس کا کوڈ زا. اس کی وجہ سے خاص ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے. میں نے تو اس کے بغیر ہی یاد کیے ہوئے. اینی یہ بڑا آسانی کے لیے ہے کہ غابہ یغیبو کے ساتھ زا لگاؤ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ زیادہ یزیدو کی طرح ہے. غب غائب ڈیش غیبن. قالا اور کانا ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. آج ہم لیں گے سٹائل دعا، ہدا، ظن اور ضل. جب ہم دعا کہتے ہیں تو دعا میں کیا نظر آتا ہے کہ اس کے آخری حرف جو ہے وہ کمزور ہے. اس کا مطلب ہے اس کا اصل جو ہے وہ یا واو ہے یا. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اصل میں واو ہے، اور ہدا میں یا اس کا اپنا اصلی یا ہے. تو دعا کے پیٹرن پہ کیسے بنتے ہیں، ہدا کے پیٹرن پہ کیسے بنتے ہیں؟ ظن اور ضل، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظن جو ہے نصرہ کا پیٹرن ہے، اور ضل جو ہے وہ ضربہ کا پیٹرن ہے. تو یہ ہمارا بیسک نالج ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے افعال کی طرف. آج کے افعال دعا. دعا کا معنی اس نے پکارا، یعنی ہی کالڈ، اس نے پکارا. دعا مانگنا بھی اسی سے ہے. آئیے دعا یدعو ادعو، داعن مدعو دعا، ودعو شہداءکم من دون اللہ، اور بلا لو. ودعو، اگر میں آپ سے پوچھوں ودعو کون سا صیغہ ہے، یعنی اس کا اشارہ کر کے بتائیں، تو بتا سکتے ہیں ودعو کون سا ہے صیغہ؟ امر ہے. امر ہے اور جمع ہے، رائٹ؟ جمع بھی ہے نا. ادعو ادعو، تم سب پکارو. تو دعا یدعو ادعو. ایک اور بات کریں، میں نے آپ سے کہا تھا جب ماضی کے اندر آخر میں کمزور حرف یا الف یا آ جائے تو اس کا اسم فاعل دائن کے وزن پہ بنتا ہے. دیکھیں دائن، اس طرح ہدا سے ہادن بنے گا. تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھیں. نیکسٹ تلا، اس نے تلاوت کی. تو آئیے تلا یتلو اتلو، تالن مطلوب تلاوہ. تلا یتلو اتلو تالن مطلوب تلاوہ.
तला का माना ये भी होता है पीछे पीछे आना, तो और यही माना तिलावत का लिया जाता है कि जो पीछे पीछे क्या चल कर आता है उसका माना, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो तो साथ साथ माना ट्रेवल करे, इसका ये असल मफहूम है तिलावा का, वन दैट कम्स दैट फॉलोज, जो फॉलो करता है, तो मीनिंग फॉलो करता है। जब भी आप बात करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग के बगैर तो उसका कोई सेंस नहीं होता। तो तिलावत का मतलब ही यही है कि आपने जो पढ़ा है वो समझ कर पढ़ा है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, तो वो लोग जो तिलावत करते हैं अल्लाह की किताब का। तो अदरवाइज पढ़ना का तो हमने पढ़ा था क़राअ यक़रा, उसने पढ़ा, तो यहाँ हो सकता है इन्नल्लज़ीना यक़रऊना किताब अल्लाह, वो लोग जो पढ़ते हैं, लेकिन यक़रऊना इस्तेमाल नहीं किया गया, यतलूना कि ऐसे ऐसा पढ़ना जिसके साथ उसका मफहूम और माना ट्रेवल कर रहा हो। खला वो अलग हुआ, अकेला हुआ, खला यखलू उखलू, खालिन डैश खुलुवन, खला यखलू उखलू खालिन डैश खुलुवन, व इज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, जब वो अलग हुए, अकेले हुए अपने शैतानों के पास, तो खलाउ खला खलाउ, दआ दाऊ, तला तलाऊ। नेक्स्ट, तो 3 हमने दआ के वजन पर 2 और सीख लिए, तला और खला। अल्हम्दुलिल्लाह। आई हदा, हदा जो है ये पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत से अल्फाज इस पैटर्न पर आएंगे। आइए सीखते हैं। हदा यहदी इहदी, हादिन महदीयुन, हिदाया या हुदन हम पढ़ चुके हैं। हदा यहदी इहदी, हादिन महदीयुन, हिदाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जज़ा, उसने जज़ा दी, उसने रिवॉर्ड दिया, बल्कि जज़ा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, यानी किसी काम का बदला, दैट्स द राइट वन, बदला। सो जज़ा यजज़ी इजज़ी, जाज़िन मजज़ीयुन, जज़ाउन, जज़ा हदा की तरह है, जज़ा हदा, यजज़ी यहदी, इजज़ी इहदी, हादिन जाज़िन, महदीयुन मजज़ीयुन, हिदाया जज़ाउन। जज़ाकल्लाहु खैरा कहना बड़ा जरूरी है। सिर्फ जज़ाकल्लाहु का माना अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह की जज़ा हम तसव्वुर करते हैं अच्छी है, लेकिन जो गलत काम करता है उसके लिए जज़ा उसकी जो है वो उसी लिहाज से उसके लिए तकलीफ दे हो सकती है। तो किसी को जब दुआ दें जज़ाकल्लाहु खैरा, ये जरूर साथ कहें, जज़ाकल्लाहु खैरा जरूर कहें, सिर्फ जज़ाकल्लाहु ना कहें। जरा वो बहा, इट फ्लोड, जरा यजरी इजरी, जारिन डैश जरियान, फ्लोइंग, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी वो बहती हैं, क्या बहती हैं, अल अनहार नहरें बहती हैं, मिन तहतिया उनके नीचे, तातिहा किसके नीचे, बागात जन्नात के नीचे, तजरी मिन तहतिहल अनहार। अता वो आया, अता याति इति आतिन मातियुन इतियान, अता वो आया, याति। तो अता में खास बात क्या है, एक तो ये ऐसा फेल है जिसमें कमजोर हर्फ भी है और ऐसा फेल है जिसमें हमजा भी है। आमतौर पे आपका क्वेश्चन क्विज में, होमवर्क में ये भी आता है कि ऐसे अफाल तलाश करें जिनमें कमजोर हरूफ भी है और हमजा भी। तो उसमें अता एग्जाम्पल है, अकला एक और एग्जाम्पल है, उसने खाया नहीं, अकला में तो सिर्फ हमजा है, ठीक है। अता में दोनों है, या भी है और हमजा भी है। एनीवे, सो अता याति इति आतिन मातियुन इतियान, फातू तुम ले आओ, मशा वो चला, वॉकिंग, मशयुन, मशा यमशी इमशी, माशिन डैश मशयुन, मशा यमशी इमशी, माशिन डैश मशयुन। तो मशा वो एक चला, मशऊ वो सब चले, कुल्लमा अदा लहुम मशऊ फी, तो जब भी रोशन करता है उन सबको, वो तो क्या करते हैं, वो रोशन, मशा वो चलते हैं, मशा मशा वो चलते हैं, फी उस रोशनी में।
تو ہم نے ادا کے وزن پہ 4 افعال پڑھ لیے، جزا، جرا، عطا، مشا، الحمدللہ. تو یہ 8 افعال 910 مرتبہ آئے ہیں. ایسے 100 افعال اور ہیں ٹوٹل اپروکسیمیٹلی جو 2300 مرتبہ آتے ہیں، سب دعا اور ہدا کے پیٹرن پہ. الحمدللہ. آئیے اب دیکھتے ہیں ظنہ ڈبل والے نصرہ کے پیٹرن پہ. ظنہ یا ظنو، ظنہ، ظانن، مظنون، ظن. ان بعد الظن اسم، بے شک بعض ظن گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے. ظنہ یا ظنو، ظنہ، ظنہ یا ظنو، ظنہ، ظانن، مظنون، ظنہ، ظن. ردہ اس نے رد کیا، دور کیا، ریجیکٹ کیا. ردہ یا ردو، ردہ. راد، مردود، رد. ان رادوہ الیک، بے شک ہم رادو لوٹانے والے ہیں اس کو تمہاری طرف. رادو، ردہ اس نے لوٹایا یا وہ لوٹا. رادو یا ہی واپس کیا، اس کو ریجیکٹ کیا. مدہ لمبا کیا. مدہ یا مدو یا مہلت دی. مدہ یا مدو، مدہ. مادن، ممدود، مدن. و یمدہم فی طغیانہم، اور ان کو لمبا کیا، ان کو یعنی مہلت دی ان کو ان کی سرکشی میں. تو ظنہ کی وزن پہ ردہ اور مدہ. آئیے دلہ کا وزن دیکھ. دلہ کا ہے وہ گمراہ ہوا. دلہ یدل، دلہ. ضال ڈیش دلالہ. تو یاد رکھیے ماضی ایک جیسا ہے، دلہ بھی اور ظنہ بھی. تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اس کے باقی ٹیبل میں سے پتہ چلے گا. جس طرح ظنہ والے یا ظنو ہے، ردہ یا ردو ہے، تو یہاں پہ دلہ یا دلو زیر کے ساتھ یہ دربہ کا پیٹرن ہے. دلہ یا دلو. ضال گمراہ ہوا، یعنی گمراہ ہوا ہے. ضال جو گمراہ ہے، ضال گمراہ ہونے والا. خرہ وہ گرا، یعنی عام طور پہ سجدے میں گرنا. وہ خرو لہو سجد. خرہ خرو وہ تمام کے تمام گر پڑے، لہو اس کے لیے، اللہ کے لیے، سجدن سجدے کی حالت میں. خرہ یا خرو. خرہ خارن ڈیش خرن. خرہ یا خرو، خرہ خارن ڈیش خرن. حق یا حقو ثابت ہونا، یہ بات سچ ثابت ہوئی، ثابت ہو گئی، حق ہے یہ. تو حق اسی سے ہے. حق کا یا حقو، حق. حقیق ڈیش حقن. دیکھیں یاد کریں، آپ کو بتایا کہ ایک نیا پیٹرن ہم نے فعیل کا وزن بھی پڑھا ہے جو استعمال ہو سکتا ہے اسم فاعل کی جگہ پر. تو کچھ افعال ہمیں اس طرح کے بھی ملیں گے کہ حق کا یا حقو، حقہ کا، حق ایسے استعمال ہو سکتا ہے. حق کا بھی دونوں ہو سکتے ہیں، حق کا بھی ہو سکتا ہے، اور حقیق دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. تو کئی جگہ پہ دو بھی ہمیں مل جائیں گے. تو حق کا یا حقو، حقہ، حقیق یا حق، اور حقن. تو دلہ کے وزن پہ 2 آ گئے. تو 6 افعال ہم نے ایسے سیکھ لیے جو 525 مرتبہ آئے ہیں. اس طرح کے دلہ اور ظنہ کے وزن پر 90 افعال ہیں جو 1350 مرتبہ آتے ہیں. الحمدللہ. عربی بول چال میں پریکٹس کر لیں. حل تلوت القرآن. کون اس کی کرے گا ٹرانسلیشن؟ حل تلوت القرآن. کیا کھڑا تو کر کے بتائیں. تلاوت کرتا ہے؟ اہم تلوت القرآن. نہیں، اس کا ٹرانسلیشن کہ حل تلوت القرآن. کیا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کرتے ہو یا کی آپ نے؟ کیا یہ ماضی ہے کی، یا ہاں مضارع ہے؟ کی جی ماضی ہے، ماضی. تو ترجمہ پھر کیا بنے گا؟ کیا آپ نے اس قرآن کی تلاوت کی؟ ماشاءاللہ. کیا آپ نے قرآن کی تلاوت کی؟ اب آپ جواب ماضی میں دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ نعم تلاوت القرآن، یعنی میں نے تلاوت کی قرآن کی. رائٹ. اور تلاوت کا معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا تلاوت کا معنی؟ پڑھنا. پڑھنا اس کا مطلب پیچھے ہم نے کہا تھا پڑھنا، اس کا مطلب نہیں ہے تلاوت کا. کیا مطلب ہے؟ اس کے میننگ ساتھ آئے. ہاں، اس کے میننگ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہیں، اس کے چلتے پیچھے چلے پیچھے. آئے. سمجھ کر تلاوت پڑھنا. ہوتا ہے ٹو فالو. تو ایز یو ریسائٹ the meaning follows along with it. تو یہ تلاوت ہوگی.
और अगर सिर्फ पढ़ना होता तो होता करा यकराउ। हल करातल कुरान, क्या तूने कुरान पढ़ा? या तलौतल कुरान है। हल तलौतुमुल कुरान, क्या जवाब होगा? नाम नाम तलौनल कुरान। तलौनल कुरान। माशाअल्लाह। कुरान। हल तत्लुल कुरान, इसका जवाब ये अब मुजारे में आ गया। क्या आप कुरान की तिलावत करते हैं? उतलुल कुरान। नाम अतलुल कुरान, जी हाँ मैं तिलावत करता हूँ कुरान की। हल ततलूनल कुरान, नाम नाम नतलुल नतलूनल कुरान। नथलू कुरान। अब आप जो कहते हैं वो करना भी जरूरी है, ठीक है ना? हल ततलूनल कुरान, नाम नतलुल नाम कुरान। नत कुरान। अगर किसी एक को कहना हो कुरान पढ़ तो कैसे कहेंगे? उतलुल कुरान। जवाब में वो क्या कहेगा? नत अतलु नत अतलु अतलुल अतलुल ऐसे कुरान। किसी से आप कहेंगे ना कि उतलुल कुरान, तो वो भी जरा स्टक हो जाएगा। मैं कैसे जवाब दूं कि ना समझता हूं ना पढ़ता हूं, तो क्या जवाब दूं? ला अस्ततीउ, मैं इस्तात ही नहीं रखता, ये नहीं कहना। वैसे उतलुल कुरान, कुरान पढ़ो, तो कहे इंशाअल्लाह अतलुल कुरान। तो अतलुल आसान है ना। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं तिलावत करूंगा कुरान की, उसमें मैं कोशिश भी करूंगा। अगर सबको कहना हो उतलू अल कुरान, तुम सब कुरान की तिलावत करो, तो क्या जवाब होगा? अतलु नतलु अल कुरान। माशाल्लाह। हल अतईता, क्या तुझे दिया? यानी अता होता है अतैतु। क्या तू आया? सॉरी, अता आया। हल अतईता, क्या तू आया? नाम अतईतु, मैं आया। हल अतईतुम, क्या तुम सब आए? नाम अतईना। हल ताती, क्या तू आएगा? नाम आती। आती, मैं आऊंगा। हल तातूना, क्या तुम सब आओगे? हम सब आएंगे। इमशी किसी को कहे तो क्या मतलब हुआ? इमशी क्या माना? सबर। किसी को कहते हैं इमशी, चलना चलना नहीं चलना माना नहीं चलो होगा। चल चलो, किसी को आप कह रहे हैं, आपने कभी सुना हो, कभी आप जाए अरब में, वो कहते हैं इमशी इमशी, कोई आपसे मांगने आए, यानी इमशी के तू जा, प्लीज गो अवे, आगे चल, आगे चल, या गो अवे। इमशी यानी या जल्दी तेज चलो। इमशी इमशी, रुके मत रहो, आप खड़े हुए हैं ना, तो आप कहते हैं इमशी इमशी, कि डोंट, यानी दरमियान में ना खड़े हो सड़क के, इमशी चलो। तो आज जवाब में क्या कहेंगे उसको? इमशी अमशी, या चलूंगा। नो वरीज आई विल। इमशू, तुम सब चलो, तो क्या कहेंगे? नमशी, हम चलेंगे। हल दललता, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, क्या तू गुमराह हुआ? मा दललतु, मा दललतु, मैं गुमराह नहीं हुआ। हल दललतुम, क्या तुम सब गुमराह हो? मा ज़ललना, हम सब गुमराह नहीं हुए। हल तदिल्लु, इसका जवाब कैसे मा होगा? अज़िल्लु, कुछ नहीं, माँ से होगा, ला से। ला अदिल्लु। हल तदिल्लूना, ला नदिल्लु। माशाल्लाह, अब तो ये आसान हो गया। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और हमने बहुत सारे अल्फाज सीख लिए। आसान नहीं हो गया वैसे अल्हम्दुलिल्लाह? कोर्स बहुत आसान ही लग रहा आपको? जी बिल्कुल सर, लग तो मुश्किल ही रहा है अभी। ये बहुत आसान है।